अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ क़ारी मोहम्मद हमज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल हमज़ा कुरान एकेडमी। सामईन वक़ार, आज हम आपके सामने सबक नंबर 10 लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के तमाम असबाक पढ़ ली होंगे, सुन ली होंगे, समझ ली होंगे और यकीनन आपको पढ़ने भी आ गए होंगे। अगर आपने जिन अहबाब ने इससे पहले के असबाक नहीं पढ़े, नहीं सुने, नहीं समझे, तो उनकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम का लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके बड़ी आसानी से उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए ताकि आपको वो सही पढ़ने आ जाए। जब आपको वो सही पढ़ने आ जाएंगे, अगले असबाग आपको पढ़ने में आसानी होगी और फिर आपको आगे कुरान पढ़ने में भी इंशाअल्लाह बड़ी आसानी होगी। सामईन वक़ार, अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अल हमज़ा कुरान एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा के आल पे क्लिक करें और हमारी अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज़ ये सबक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें। और कोई अगर मुश्किल पेश आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी उस मुश्किल को इंशाअल्लाह दूर करूँगा। तो सबक नंबर 10 हमारे पास क्या है? वो ये है कि जिस तरीके से हमने इससे पहले के जितने असबाक पढ़े हैं ना, हरूफ मुफरदात से लेकर अब तक, यानी सबक नंबर 9 तक जितने भी असबाक पढ़े हैं, हमने हरूफ मुफरदात पढ़े हैं। फिर उससे अगला सबक वो अशकाल के हवाले से था। फिर हमने हरकात पढ़ी हैं, फिर हमने जनाब तनवीन पढ़ी है, फिर हमने हरूफ मद्दा पढ़े हैं, फिर हमने खड़ी हरकात पढ़ी हैं। मतलब ये जितने भी असबाक हमने पढ़े हैं ना, इन तमाम को अब इस एक सबक में जोड़कर अब जिस तरह कुरान में उन तमाम असबाक का इस्तेमाल होता है ना, वो अपने जुदा जुदा थे ना, उन्होंने बताया था भी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह पढ़ते हैं। अब उनको जोड़ दिया गया है। अब हमें बताया जा रहा है कि भाई अब इसको कुरान के लिहाज से पढ़ो ना, जिस तरह कुरान में अल्फाज लिखे हैं। असल तो हमने कुरान पढ़ना है ना, ये तो बेसिक है, पढ़ना तो हमने कुरान है। तो कुरान में अब जिस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं ना, अब ये वैसे अल्फाज हमें दे रहा है कि हमारी आसानी के लिए। अब उसने पूरा कायदा पढ़ने के बाद हमें अल्फाज नहीं दिए। उसने कहा यार तुमने जो भी पिछले 9 असबाक पढ़े हैं ना, अब उनमें जो को पढ़ा है, ताकि तुम्हें पता चले कि उन 9 असबाक जो हमने इससे पहले के पढ़े हैं, अब तुम्हें कुरान में जब वो दिया जाएगा तो उन 9 असबाक का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है वो तुम्हें पता चल जाए। फिर आगे हम और चीज़ें सीखेंगे, फिर उनके असबाक वो देगा। तो ये बड़ा आसान हमारे लिए हो गया। ये कायदा भी मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, कि ये बड़ा आसान है। मतलब कुछ थोड़े असबाक पढ़े, फिर उनका आपको पूरा एक, जिस तरह कुरान में आपके लिए वो इस्तेमाल होंगे, वो आपको एक पूरा सबक उसका बना के दे देगा। फिर आप जो है उसको पढ़ें ताकि आपको पता चले कि कुरान में ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा और ये सबक भी बड़ा आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और फिर आपको मज़ा भी आएगा कि भाई मुझे पढ़ना आ रहा है, मुझे सीखना आ रहा है, मुझे पढ़ने में बड़ी मज़ा महसूस होगा जब आप अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसकी हदायत, जैसे हर सबक का हमारा ये मामूल है कि हम हर सबक से पहले इसकी हदायत पढ़ते हैं। इस सबक को हिज्जे और रवां दोनों तरीक़ों से पढ़ें, यानी हिज्जे से भी पढ़ें और रवां भी पढ़ें। यानी एक हर लफ्ज़ है ना, उसकी हिज्जे भी करें, जिस तरह ये हर्फ है, इसकी हिज्जे लफ्ज़ है, इसकी हिज्जे भी करें और इसी को फिर रवां भी पढ़ें। वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि इस सबक में पिछले तमाम असबाक, यानी हरकात, तनवीन, हरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हरूफ लीन, यानी हरूफ लीन भी हमने पढ़े थे, वो तमाम शामिल कर दिए गए हैं। तमाम 9 असबाक इसमें शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है जी। इन तमाम कवायद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी के साथ साथ सेहत लफ्ज़ी का ख़ास ख्याल रखें। सेहत लफ्ज़ी क्या है जी? अब जो हर्फ मोटा पढ़ना है उसको मोटा पढ़ना है। जिस हर 2 हर्फ मिल के हरूफ लीन बना रहे हैं उनको लीन पढ़ना है। जो हरूफ मद्दा बना रहे हैं उनको हरूफ मद्दा के हवाले से पढ़ना है। जहाँ तनवीन आ गई उनको तनवीन करना है। ठीक है। जहाँ ज़बर आ गई उसको ज़बर के लिहाज से पढ़ना है। और फिर सेहत लफ्ज़ी इस तरीके से भी है कि आपको जो हरूफ मुस्तालिया दिए गए हैं, ठीक है, अभी तक हमने हरूफ मुस्तालिया पढ़े, उनको मोटा भी पढ़ना है। यानी कि आप सिंपल पढ़ के निकल जाए, नहीं, आपने उनको मोटा भी करना है। उन्होंने बिलखसूस आगे ये कहा है हरूफ मुस्तालिया, यानी वो जो 7 हरूफ है उनका भी आपने ख़ास ख्याल
رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جی وہ اگلی ہدایت میں کہتا ہے ہجے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میم زبر واو مو، یہ ہم نے ملایا، ضاد پیش واو دو، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو پہلے اب سارا نہ پڑھ لیں، پہلے اس کو اب جن کی ہجے کی ان کو ایک بار رواں پڑھیں، مودو۔ اگر آپ ابھی یہیں پہ غور کر لیں، اب آپ کے پاس میم زبر واو واو ہے اور پیچھے زبر ہے، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس سے پچھلا سبق تھا حروف لین۔ واو لین کب ہوتا ہے؟ جب پچھلے حرف پہ زبر ہو اور آگے واو ہو۔ میں آپ کو ہر سبق میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ کو اس سبق کی نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں اگر آپ نے اس سے پہلے کے اسباق نہیں دیکھے تو آپ کا 80% یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے وہ کیوں نہیں دیکھے۔ اس لیے آپ کو میں ہر ویڈیو میں، ہر اپنے لیکچر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پچھلے سبق، ہر سبق اگلے سبق، ہر جو سبق ہے وہ اپنے پچھلے سبق سے ریلیٹ کرتا ہے، اس سے ملتا ہے۔ تو آپ پچھلے سبق کو جب دیکھیں گے، پچھلے سبق کو، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یار یہ ابھی کیا ہو کیا رہا ہے۔ نہیں دیکھے ہوں گے تبھی آپ کو کچھ سمجھ آئے گی، کچھ اوپر سے گزر جائے گی، کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ادھر جو ہے نا میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے اسباق دیکھیں۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا نا کہ جب پیچھے زبر ہو اور آگے واو ہو تو واو لین ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پچھلا حرف کون سا ہے؟ میم ہے، اس کے اوپر زبر ہے نا اور آگے واو ہے، تو یہ واو لین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا اس سے دیکھیں کہ آگے واو ہے، اوپر پچھلے حرف پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو اگر اس سے بھی پچھلے سبق نمبر 7 میں اگر آپ جائیں تو کیا ہوتا ہے جی کہ جب پچھلے حرف پہ پیش ہو اور آگے واو ہو، تو پچھلا حرف ضاد ہے، اس پہ پیش ہے اور آگے واو ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ان چیزوں کا اپنا خیال رکھنا ہے۔ تو اب میں نے کیا بتایا کہ جب دو کی ہجے کر لی تو ان دو کو پہلے رواں پڑھیں، موضوع۔ اب اگلا پڑھیں عین زبر آ، موضوع، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، تا دو پیش تن، موضوعتن، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جب ان کو توڑ توڑ کے ہجے کی، پھر ان کے رواں پڑھا، پھر اگلا پڑھا، پھر رواں پڑھا، تو اس طرح مجھے جو یہ پورا لفظ ہے نا پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ پڑھیں گے بڑا مزہ آئے گا، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی، کہ ہجے اس طرح کریں، یہی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم جو ہے اپنے اصل سبق کی طرف، یعنی جو مشق ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور پڑھنا اس کو سیکھتے ہیں۔ ہماری مشق میں پہلا لفظ جو ہمیں دیا ہے بڑا آسان ہے، قوف زبر الف قوف۔ اب میں نے اس کو لمبا کیوں کیا ہے کہ پچھلے حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہے اور آگے کیا ہے؟ الف ہے، یعنی یہ الف مدہ ہے، تو اس کو لمبا کریں گے، قو، لام زبر لا، قولا، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ صاد زیر صی، را زبر الف را، صیرا، دیکھ رہے ہیں نا جی، آگے الف ہے پیچھے زبر ہے، الف مدہ ہے، طا زبر طا، صراطا، ٹھیک ہے جی۔ ہا کھڑی زبر ہا، اب کھڑی زبر میں اور یعنی کھڑی حرکات میں حروف مدہ میں نے آپ کو اس سبق میں بتایا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اشکال کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی اسی طریقے سے لمبا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذال زبر الف ذا، اب یہ دونوں لمبے ہوئے، یہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات میں سے یہ کھڑی زبر ہے تو یہ اس لیے لمبا ہوگا، یہ الف مدہ ہے، یہ اس لیے لمبا ہوگا، ہاذا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا دیکھیں، ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ٹھیک ہے جی، ذالک، ٹھیک ہے۔ کاف زبر الف کا، نون پیش واو نو، کانو، جی اگلا دیکھیں جی، قوف زبر الف قو، لام پیش واو لو، قولو، سمجھ آ رہا ہے جی؟ یہ الف مدہ ہے، پچھلے حرف پہ زبر آگے والف ہے، الف مدہ، پچھلے حرف پہ پیش ہے آگے واو ہے، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ قولو، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھیں، لام زبر لا،
ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین زبر واو سو، فا زبر فا، سو فا، سو فا، ٹھیک ہے. قوف زبر واو قو، لام دو پیش لن، قولن، قولن، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ واؤلین ہے، یہ بھی واؤلین ہے، پچھلے حرف پہ زبر ہے آگے واؤ ہے، پچھلے حرف پہ زبر ہے آگے واؤ ہے، ٹھیک ہے. ان کو ہم نے لمبا اس لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے. قولن، سوف قولن، ٹھیک ہے. فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی. اب یہ نہیں کہ آپ ان کو لمبا کر رہے ہیں تو آپ حرکات کو بھی لمبا کیے جا رہے ہیں. آپ نے ہر چیز کا اپنے اپنے مطابق اس کا خیال رکھ کے پڑھنا ہے. پھر جب آپ پڑھیں گے تو بڑا زبردست ایک لفظ اچھا سا پڑھا جائے گا نا. اگر نہیں جب چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں تو ہم اس کو کسی کو کھینچ رہے ہیں، کسی کو لمبا کر رہے ہیں، کہ فضول میں ایسے کیے جا رہے ہیں. وہ قرآن کا جو ایک مزہ ہے نا وہ نہیں رہتا. اب ہم جب ترتیب سے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے لفظ کا اپنا حق بھی ادا ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں غلطی کیا پتہ ہم سے ہو جائے، لیکن ہم زیادہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حق ادا کریں. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم سے وہ لفظ، پھر جب لفظ اچھا پڑھا جائے گا، پوری آیت اچھی پڑھی جائے گی، پوری صورت اچھی پڑھی جائے گی، پورا سپارہ اچھا پڑھا جائے گا، پھر ہماری خوشی، پھر ہمارا پورا قرآن اچھا جب پڑھا جائے گا پھر ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی. قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے عشق ہوگا. مومن جو ہے وہ قرآن سے عشق کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اللہ کے احکام کو ماننے والا ہے نا. قرآن اس کے رب کا کلام ہے نا. کسی بادشاہ کا کلام ہو تو کوئی کتنی اپنی توجہ اپنی مرکوز کر دیتا ہے، یار کہ بادشاہ نے ہمارے نام پیغام بھیجے، فلاں بادشاہ نے، فلاں حکومت والے نے، فلاں جناب اس نے. اور جب رب العالمین کا کلام ہم سے وہ کر رہے تھے پھر اس کا کلام، اس کا حق ادا، یعنی جو ان کے اس کے رب کے کلام کے الفاظ ہیں ان کا حق تو ادا کرے نا. پھر ہمیں مزہ بھی آئے گا، قرآن سے محبت بھی ہوگی. مومن قرآن سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے جی؟ فی ہی، ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں، نون پیش واو نو، ٹھیک ہے جی. واو مدہ ہے یہ. ہا زیر یا ہی، یا مدہ ہے. نو ہی، ہا زیر ہی، حرکات ہیں، ٹھیک ہے. حرکت ہے نا، زیر ہے. سمپل پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، کوئی لمبا جمع نہیں کرنا. نو ہی، نو ہی، نو ہی، ٹھیک ہے جی. با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں، لام زبر یا لئی، یا لین ہے. سین زبر سا، لئی سا، لئی سا، لئی سا. اگر آپ ان کو کلر کے حوالے سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. حروف مدہ ہوگا تو یہ سبز کلر یعنی گرین کلر ہوگا. حروف مدہ ہوگا، آپ ذرا غور کریں، حروف اگر مدہ ہوگا تو یہ گرین کلر کی لائن ہوگی، اور اگر کھڑی حرکات ہوں گی تو یہ بلو کلر کی ہوگی. ایک دو دیکھیں، اگر حروف مدہ ہوگا تو گرین ہوگا، حروف کھڑی حرکات ہوں گی تو بلو کلر کی لائن ہوگی، بلو ہوگا، اس پہ بلو ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور اگر حروف لین ہوگا تو وہ ریڈ میں ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی زبر، اور یہ واؤ یعنی واؤ لین ہے نا، الف مدہ ہے نا، تو الف اس کا جو ہے الف اور زبر یہ دیکھ رہے ہیں آپ گرین میں ہے. یہ کھڑی زبر ہے نا تو یہ کھڑی زبر کو اس نے بلو کر دی ہے. اور جب یہ ہوگا کیا کہتے ہیں اسے، واؤ لین ہوگا تو اس کو دیکھ لیں آپ ریڈ کر دیا. کلر کے والے سے اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور بلو کلر ایک اور آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے، وہ اس لیے آ رہے ہیں وہ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کی بھی پہچان کرا رہے ہیں. بلو کلر ہمیں ایک تو کھڑی حرکات کی پہچان کرا رہے ہیں اور حروف مستعلیہ کی بھی پہچان کرا رہا ہے. جو بلو کلر میں ہے وہ سمجھے آپ نے موٹے کرنے، وہ حروف مستعلیہ ہیں. یہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے اور آسانی آپ کے لیے کر دی. یہ رنگین قاعدے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر ایک بار بتا دیتا ہوں، حروف مدہ کو وہ کس سے، کون سے کلر سے ریپرزینٹ کر رہا ہے، کون سے کلر سے بتا رہا ہے، گرین کلر سے. کھڑی حرکات کو وہ بلو کلر سے بتا رہا ہے، اور حروف لین کو وہ
ریڈ کلر سے بتا رہا ہے، اور موٹے حروف یعنی حروف مستعلیہ کا وہ بھی بلو کلر سے بتا رہا ہے. یہ آپ کے آسانی کے لیے میں نے کلر کا بھی آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. لیسا، لیسا، لئی نہیں کریں گے، میرے غلطی ہوگی ویسے. لیسا بینا، لیسا بینا. ٹھیک ہے جی. با زبر یا بئی، نون زبر نا، بینا. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں، عین زبر آ، ذال زبر الف، ذا، عذاب، حروف مدہ ہے. با دو زبر بن، عذابن. ٹھیک ہے. میم زبر ما، تا زبر الف تا، متا. عین دو زبر عن، متا عن. یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم گرین کلر سے ہو رہا ہے، یہ آپ اب لکھ لیں کہ حروف مدہ ہے تو وہ گرین کلر سے ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے. جو کھڑی حرکت ہے، حرکات ہیں، وہ ہمیں کس سے بتا رہے ہیں؟ بلو کلر سے بتا رہے ہیں. یہ لکھ لیں آپ. پھر حروف لین جو ہے وہ ہمیں ریڈ کلر بتا رہا ہے کہ یہ حروف لین ہے. اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف ہیں، وہ ہمیں کس سے بتا رہا ہے؟ وہ بھی بلو کلر سے بتا رہا ہے. یہ آپ بے شک لکھ لیں اپنی آسانی کے لیے، یا اگر آپ کو ایسے ہی سمجھ آ رہا ہے تو آپ ایسے ہی پڑھیں، جن کو نہیں آ رہا وہ لکھ لیں، کلر سے وہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں بلو کلر ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بلو ہے اور یہ بھی بلو ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ دونوں، ایک تو پھر یہ اس کی جو زبر ہے، اس کی زبر دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ کالے کلر کی ہے، لیکن یہ اس کی زبر ہے وہ بھی بلو کلر کی ہے. یعنی ہم نے جس طرح بتایا کہ یہ تو ہے تو یہ موٹا ہے، یہ ہمیں بلو کلر بتا رہا ہے. غوین ہے، یہ بھی موٹا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں دونوں ہے، اور بلو کلر ہمیں یہ بتا رہا ہے. اور یہ کھڑی زبر اس کے اوپر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کھڑی حرکت بھی ہے، کھڑی حرکات میں سے یہ کھڑی حرکت بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کلر کمبینیشن سے بھی آپ اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں. تو زبر تو، غوین کھڑی زبر غو، تو غو، تو غو. اگلا دیکھیں، شین زبر شاہ، کاف پیش واو کو، شکو. را دو زبر رن، شکورن. ٹھیک ہے. شکورن، یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں، غوین زبر غو، فا پیش واو فو، غفو. را دو زبر رن، غفورن. ٹھیک ہے جی. دال زبر الف دا، واو الٹا پیش وو، داوو. دال زبر دا، داوودا. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں، خو زبر واو، خو ریڈ کلر آ گیا یعنی حرف لین ہے. فا دو زیر فن، خو فن. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں، یا زبر واو یو، حرف لین ہے، ریڈ ہے، اور ہمیں پتا بھی ہے کہ پچھلے حرف زبر آگے واو ہے. میم دو زیر من، یو من، یو من. قوف زیر یا قی. اب دیکھیں یہ قوف بلو ہے یہ کیونکہ موٹا حرف ہے، یا اور زیر گرین ہے یعنی یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے ہمارا؟ حروف مدہ ہے. حروف مدہ میں سے کون سا ہے؟ یا مدہ ہے. اس کو لمبا کریں گے. قی، لام زبر لا، قیلا. حا زیر یا حی، لام زبر لا، حیلا، یا مدہ. را پیش رو، سین پیش سو، روسو. لام زیر لی، روسو لی. میرے آپ ہجے کرنے کے بھی طریقے کو غور کریں کہ پہلے را پیش رو، سین پیش سو، پھر رواں پڑا روسو، لام زیر لی، پھر تینوں کو رواں پڑا روسو لی. ہا کھڑی زیر ہی، روسو لی ہی. رکنا نہیں، میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، پڑھیں گے اس طرح، روسو لی ہی. ٹھیک ہے. را زبر را، سین پیش واو سو، حرف مدہ میں سے واو مدہ. لام زیر لی، رسولی، کھڑی زیر. ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی. حمزہ زیر ای،
لام زبر یا لئی حروف لین، الی حاضر ہی، الی ہی، پھر عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی حاضر ہی، علیہ، صاد زبر صا، واو زبر الف وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن، ٹھیک ہے جی، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ میم زبر ما، حمزہ کھڑی زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، ما آ بن، ٹھیک ہے جی۔ جی اگلا دیکھیں جی، صاد زبر صا، لام کھڑی زبر لا، صولا، تا دو زبر تن، صولاتن، زا زبر زا، کاف کھڑی زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، ٹھیک ہے جی۔ را زبر را، سین پیش واو سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلے کو دیکھ لے جی، میم زبر حا مح، فا فا پیش واو فو، محفو، ٹھیک ہے، واو مدہ ہے نا یہ، وا دو زیر ون، محفوظن، ٹھیک ہے جی، محفوظن، ٹھیک ہے جی۔ میم زبر ما، قاف زبر الف قا، مقا، میم پیش مو، مقامو، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑی زبر تا، خیتا، میم پیش مو، ختامو، ہا الٹا پیش ہو، ختامہ، ٹھیک ہے جی۔ آج کا یہ لیکچر جو ہے ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، یا میں آپ کو جو ہے نا آپ کے آسانی کے لیے یہ تمام جو جتنے ابھی تک حرف پڑھے ہیں نا، میں آپ کو ان کو رواں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، پھر ہم اس کے سبق کو اینڈ کرتے ہیں۔ قال صراط، هذا، ذلك، كانوا، قالوا، له، سوف، قول، فيه، نوحيه، به، ٹھیک ہے جی، لیس، بین، عذابا، ٹھیک ہے جی، متاعا، طغى، شکورا، ٹھیک ہے، غفورا، ٹھیک ہے، داود، خوف، یوم، قیل، حیل، رسله، رسله، رسوله، إليه، عليه، صوابا، مآبا، صلاة، زكاة، رسول، محفوظ، مقامه، ختامه، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو رواں پڑھ کے بھی دکھا دیا ہے، اس کا بھی آگے بھی رہتا ہے لیکن سبق بہت لمبا ہو جا رہا ہے،
ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. تو میں بس اس سبق کو یہیں پہ بھی اس پارٹ 2 پارٹ میں اس کو تقسیم کر دوں گا. پارٹ نمبر 1 میں آپ کو بھی دے رہا ہوں. پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو دوں گا. پھر اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. اس ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ. تو جتنا بھی پڑھایا ہے نا آپ اس کو پڑھیں دوبارہ 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار جب تک آپ کو اس سے صحیح طرح پڑھنا نہ آ جائے. پھر ہجے کے ساتھ پڑھیں, پھر رواں پڑھیں, پھر پورا رواں پڑھیں تاکہ آپ کو اس میں پڑھنے میں اس کی پریکٹس کریں. یہ سبق بہت اہمیت کا عامل ہے. قرآن میں ایسے ہی الفاظ اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی خصوصاً بالخصوص جو ہے نا اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ صحیح پڑھنے آ جائیں, صحیح سیکھ جائیں, پھر تاکہ آپ کو آگے پڑھنے میں بھی اس سے آسانی ہو. پھر انشاءاللہ جو اس کا بقایا حصہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کرا دوں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ ہماری آن لائن پیڈ سروس اویل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے نیچے یہاں پہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوگا, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اس کی تمام انفارمیشن ہم آپ کو دے دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.